Assalamu alaikum, dear students. This is Hafiz Saad, teacher of Pakistan Studies. Today, students, we are going to discuss our first topic of chapter number 1 according to new books of Pakistan Studies for class 9th. 9th class की जो नई किताब है उसके अकॉर्डिंगली हम चैप्टर नंबर 1 का फर्स्ट टॉपिक आज स्टार्ट कर रहे हैं. And our topic is definition and sources of ideology. This topic is given on page number 1. Obviously first topic है तो पहले पेज से ही स्टार्ट हो रहा है. न्यू बुक्स में जो उर्दू मीडियम का न्यू वर्जन अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग पेज नंबर 1. Before starting our lecture properly, students, I would request all of you to please subscribe my channel. And not only subscribe the YouTube channel but also like and share the videos so that maximum students can be benefited from these videos and these lectures. And one more thing, that before starting lecture properly, I would request all of you to please see the description box of the video. इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स साथ गिवन है यूट्यूब के ऊपर, उस बॉक्स को अगर आप देखें तो यू विल सी डिफरेंट क्वेश्चन स्टेटमेंट्स रिटन देयर. इस टॉपिक में से जितने पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, अबाउट 10 शॉर्ट क्वेश्चंस, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे हुए हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आप उनको नोट डाउन कीजिए अपने पास एंड देन ड्यूरिंग लेक्चर आप उनके आंसर्स भी साथ साथ नोट डाउन करते जाएंगे. Now students, we'll start our lecture properly. First of all, we'll see the definition of ideology. Nazriya ki taarif, which was also given in the old books. Ideology means such a plan or program as is based upon philosophy and application to solve political, social and cultural issues and problems. नजरिया से मुराद ऐसा ज़ाब्ता या प्रोग्राम है जिसकी बुनियाद फ़लसफ़ा और तफक्कुर पर उस्तवार हो और इंसानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं मसलन सियासी, माशरती और तहजीबी मसाइल के हल के लिए मंसूबा बनाया गया हो. मीन्स एक तो इसके अंदर चीज़ ये है, दिस इज़ अ कॉमन प्लान और प्रोग्राम, एक आम प्रोग्राम किसी भी चीज़ के हवाले से, बेस्ड अपॉन फिलोसफी एंड एप्लीकेशन, जिसकी बुनियाद फलसफा और तफक्कुर पर उस्तवार. तफक्कुर का सिंपली मतलब है सोच विचार, थिंकिंग. फिलोसफी या फलसफा, दिस इज अ सब्जेक्ट, दिस इज अ वे और अ मेथड ऑफ स्टडी. किसी भी चीज़ को स्टडी करने का, डिस्कस करने का एक तरीका है जिसमें हम उस चीज़ के, उस एस्पेक्ट की ईच एंड एवरी पॉसिबल जो उसका एस्पेक्ट होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसको हम डिस्कस करते हैं. तो मीन्स कि कोई भी ऐसा प्लान या प्रोग्राम जिसको बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र और सोच विचार करने के बाद प्रॉपरली अडॉप्ट किया जाए और वो प्रैक्टिकली एप्लीकेबल हो और उसके थ्रू हम किसी भी किस्म के सियासी, माशरती या तहजीबी मसले को हल करना चाहते हों तो उसको आइडियोलॉजी कहा जाएगा. दिस वुड बी आवर फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन. राइट डेफिनेशन ऑफ आइडियोलॉजी. नजरिया की तारीफ लिखें. ये पहला क्वेश्चन बनता है, जो आपने नोट भी किए क्वेश्चंस, उसमें भी पहला क्वेश्चन यही है. नेक्स्ट, सोर्सेज ऑफ आइडियोलॉजी. नजरिया के माखज़. देयर आर मेन 5 सोर्सेज ऑफ आइडियोलॉजी. फर्स्ट वन इज कॉमन रिलीजन, दूसरा है मुश्तरका सियासी मकासद, थर्ड वन इज कॉमन एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, चौथा है मुश्तरका माशी मकासद एंड द फिफ्थ वन इज कॉमन कल्चरल ऑब्जेक्टिव्स. You people have to learn these names as well. This could be asked as short question. Our second question is write names of sources of ideology. नजरिया के माखज़ लिखें या उनके नाम लिखें. तो ये 5 नाम आपने 5 पॉइंट्स लिखने हैं इसके आंसर में. नाउ विल डिस्कस दीज सोर्सेज वन बाय वन. फर्स्ट वन इज कॉमन रिलीजन. रिलीजन स्टूडेंट्स इज अ लाइफस्टाइल. मजहब एक जिंदगी गुजारने का तरीका है. दिस इज नॉट ओनली अ सेट ऑफ adorations and worships, but the religion has profound impacts on the whole of social life.
یعنی مذہب صرف کوئی عبادات کا مجموعہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے پوری سماجی زندگی پر اثرات ہوتے ہیں. انسان کی پوری سوشل لائف اس کے انڈر آتی ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. فار ایگزامپل اگر ہم اپنے ریلیجن کو دیکھیں تو سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، چگلی نہ کھاؤ، غیبت نہ کرو، کسی پر ظلم نہ کرو، بڑوں کا احترام کرو. یہ ساری چیزیں جو ہم اپنی کامن لائف میں، کامن پریکٹسز ہیں جو ہم کرتے ہیں اپنی سوشل لائف میں، لیکن یہ ہماری ریلیجن کی ٹیچنگز بھی ہیں. تو ان دیٹ وے ریلیجن ہیز a profound impact on the whole of social life. In 19th century, in the subcontinent, there were a few Hindu movements started named Arya Samaj and Brahmo Samaj. 19ویں صدی میں بر صغیر کے اندر آریہ سماج اور برہمو سماج کے نام سے دو ہندو تحریکیں شروع ہوئی تھیں. The founder of Arya Samaj was Pandit Dhyanand Saraswati and the founder of Brahmo Samaj was Raja Ram Mohan Rai. پنڈت دیانند سرسوتی نے آریہ سماج کی تحریک شروع کی تھی اور راجا رام موہن رائے نے برہمو سماج کی تحریک شروع کی تھی. یہ دونوں نام بہت امپورٹنٹ ہیں، آپ سے ایم سی کیو کے طور پر بھی پوچھے جا سکتے ہیں، شارٹ کوشچن کے طور پر بھی پوچھے جا سکتے ہیں. اور فورتھ شارٹ کوشچن جو آپ لوگوں نے ڈسکرپشن باکس میں کوشچنز دیکھے، اس میں فورتھ شارٹ کوشچن ہے وچ ٹو موومنٹس ور اسٹارٹیڈ ان 19th century؟ آریہ سماج اینڈ برہمو سماج. اور ففتھ اور سکستھ شارٹ کوشچنز کے اندر ان کے جو فاؤنڈرز ہیں ان کے نام آپ سے پوچھے گئے ہیں کہ یہ آریہ سماج کس نے شروع کی تھی اور برہمو سماج کس نے شروع کی تھی. تو یہ نام ان کے آنسر میں آئیں گے. پنڈت دیانند سرسوتی بیسیکلی اسٹارٹیڈ شدھی. آریہ سماج کے اندر ہی اس نے ایک اور چیز انٹروڈیوس کی تھی شدھی کے نام سے، جس کا سمپل ورڈز میں مطلب ہے ٹو پیوریفائی، کسی کو خالص کرنا، شدھ کرنا، ہندی زبان کا لفظ ہے. بٹ پریکٹیکلی ان شدھی all the non-Hindus were forced to embrace Hindu religion. غیر ہندوؤں کو زبردستی اور خاص طور پر مسلمانوں کو زبردستی ہندو بننے پر مجبور کیا جاتا تھا. راجا رام موہن رائے on the other hand was famous for his hate speeches against the Muslims. مسلمانوں کے خلاف شدید نفرت انگیز تقریریں کیا کرتا تھا اور مسلمانوں کے خلاف لوگوں کے جذبات کو بھڑکایا کرتا تھا. اینڈ دین from 1937 to 1939 کانگریس منسٹریز were established. 1937 سے 1939 کا دور جو ہے اسے کانگریسی وزارتوں کا دور کہا جاتا. In which the ministries and the governments of Congress were established and they targeted and humiliated the Muslims badly. ہر طرح سے مسلمانوں کے خلاف پالیسیاں بنائی گئیں، ان کو تنگ کیا گیا، ان کو ہیملیٹ کیا گیا. اور ان تمام انسیڈنٹس اور واقعات سے یہ چیز ثابت ہو گئی مسلمانوں کے لیے کہ ان کو اپنے مذہب کی بنیاد کے اوپر، اپنے مذہب کو بچانے کے لیے ایک الگ ملک کی ضرورت ہے. That's how common religion played a vital and important role in the development of ideology in United Subcontinent. چونکہ 19ویں صدی کے آغاز سے ہی یہ جو آریہ سماج اور برہمو سماج کی تحریکیں تھیں، ان کے ذریعے سے مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا تھا ہر طرح سے. پھر کانگریسی وزارتوں کے دور میں بھی مسلمانوں کو تنگ کیا گیا. تو ان تمام چیزوں کی بنیاد کے اوپر بر صغیر میں مسلمانوں کے لیے اپنا تشخص برقرار رکھنا، اپنی سپریٹ آئیڈینٹی مینٹین رکھنا، یہ ڈیفیکلٹ ہو گیا تھا. اور اسی وجہ سے نظریہ پاکستان وجود میں آیا جس کی بنیاد پر آزادی کی تحریک چلی. اور نیکسٹ پوائنٹ از کامن پولیٹیکل آبجیکٹیوز، مشترکہ سیاسی مقاصد. ماڈرن ورلڈ کے اندر بہت سی ایسی ایگزامپلز ہیں
when many nations have struggled for their independence on the basis of common political objectives. اپنی سیاسی مقاصد کی بنیاد کے اوپر بہت سی قوموں نے آزادی حاصل کرنے کے لیے کوشش کی اور اس کے لیے جد و جہد کی. ان کی اسٹرگل ہے انڈیپینڈنس کے لیے آن دا بیس آف دیئر پولیٹیکل آبجیکٹیوز. ان سب کانٹیننٹ برٹن براٹ دا کنسپٹ آف ڈیموکریسی. جب انگریز یہاں پر آئے تو وہ جمہوریت کا، انتخابات، الیکشن کا تصور لے کر آئے. اس سے پہلے یہاں پر الیکشن کا کوئی کنسپٹ نہیں تھا کیونکہ کنگ شپس تھیں. اب الیکشن کے اندر بہت سمپل سا اس کا رول ہے، میجورٹی از اتھارٹی، کہ جن کی اکثریت ہوگی، جس کی اکثریت ہوگی، اختیار اس کے پاس ہوگا. بیکاز مسلمز ور ان مائنورٹی ان سب کانٹیننٹ، تو ان کو جو نیو پولیٹیکل سسٹم آیا تھا اس نے مسلمز کو یہ شعور دیا، یہ اویئرنیس دی دیٹ دے وڈ بی دا ٹارگیٹ آف ہندو میجورٹی پرماننٹلی، کہ ہندو اکثریت میں ہے اور مسلمان تعداد میں کم ہونے کی وجہ سے مستقل طور پر ہندو اکثریت کا غلام بن کر رہیں گے. اور اسی پولیٹیکل اویئرنیس کی بیس کے اوپر مسلمز کی سپریٹ آئیڈینٹی کا کنسپٹ ایمرج ہونا سٹارٹ ہوا تھا. مسلمانوں نے جو ان کا علیحدہ تشخص تھا اس کا تصور دوبارہ سے ان کے ذہنوں کے اندر ابھرنا شروع ہوا اور مضبوط ایک نظریے کی شکل میں سامنے آیا. Our next point is common educational objectives. مشترکہ تعلیمی مقاصد. برٹن implemented English as national language. یہاں پر جب انگریزوں کی حکومت باقاعدہ طور پر قائم ہوئی تو انہوں نے انگریزی کو قومی زبان کا درجہ قرار دے دیا، بٹ مسلم اسکالرز ڈکلیئرڈ اٹ اگینسٹ اسلام. چونکہ انگریزوں نے حکومت مسلمانوں سے چھینی تھی، اس لیے ریئیکشن کے طور پر جو مسلمانوں کے مذہبی علماء تھے انہوں نے انگریزی زبان سیکھنے کو اسلام کے خلاف قرار دے دیا. اب یہ سارے کا سارا جو ریئیکشن تھا، دس ریئیکشن واز بیسیکلی دا ریزلٹ آف اسلامک آئیڈیالوجی، کیونکہ مسلمان اپنے مذہب کے ساتھ، اپنے نظریے کے ساتھ بہت مضبوطی سے جڑے ہوئے تھے. دے تھاٹ دیٹ برٹشرز ور دیئر اینیمیز. ان کا خیال تھا کہ انگریز ان کے دشمن ہیں، انہوں نے مسلمانوں سے آ کر حکومت چھینی ہے، ان سے اختیار چھین لیا ہے، ان پر ظلم کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے مسلمان علماء نے انگریزی زبان کے سیکھنے کو اپنے مذہب کے خلاف قرار دے دیا اور انگریزوں کے خلاف غم و غصہ کا اور نفرت کا اظہار کیا گیا. اور اسی بیس کے اوپر پھر آگے جا کر وہ ایک کامن سینس آف یونٹی آئی اگینسٹ ہندوز اینڈ برٹشرز، جس کی بیس پر انڈیپینڈنس موومنٹ سٹارٹ ہوئی. اور نیکسٹ پوائنٹ از کامن اکنامک آبجیکٹیوز. مشترکہ معاشی مقاصد. فیمس انسیڈنٹ ہے سب کانٹیننٹ کی ہسٹری کا وار آف انڈیپینڈنس. That war of independence was fought in 1857, and after that war of independence, Hindus blamed Muslims and they acquitted themselves of any responsibility. تمام تر الزام ہندوؤں نے مسلمانوں پر لگا دیا کہ یہ سارا جنگ کا پلان اور اس کی ایگزیکیوشن یہ سارا کچھ مسلمانوں نے کیا ہے، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. Britishers accepted the Hindu point of view and they started targeting Muslims. یہاں پر ایک کوشچن یہ بھی بنتا ہے کہ انگریزوں نے ہندوؤں کی بات کو کیوں مانا، انہوں نے مسلمانوں کی بات کو کیوں نہیں مانا؟ کیونکہ مسلمان بھی تو کہہ رہے تھے کہ ہندو، سکھ، عیسائی، مسلمان سب اس میں شامل تھے، سب نے مل کر یہ کیا. لیکن مسلمانوں کی بات کو ریفیوز کر کے انہوں نے ہندوؤں کی بات کو ایکسپٹ کر لیا. ٹو بیسک ریزنس. ایک تو ہندوز ور ان میجورٹی، ہندوؤں کی تعداد زیادہ تھی، وہ میجورٹی کو اپنے اگینسٹ نہیں کرنا چاہتے تھے. اینڈ سیکنڈلی بیکاز انگریزوں نے مسلمانوں سے حکومت حاصل کی تھی، ان کے مائنڈز میں آلریڈی یہ کنسیپٹ تھا کہ ہمارے اگینسٹ جو بھی ایفرٹ ہوگی وہ مسلمز ہی کریں گے. تو ان ریزنز کی بیس کے اوپر برٹشرز نے ہندوؤں کے پوائنٹ آف ویو کو ایکسپٹ کر لیا اور انہوں نے مسلمز کو ٹارگٹ کرنا سٹارٹ کر دیا. Muslims were economically exploited
مسلمانوں کا معاشی استحصال کیا گیا. استحصال کا مطلب ہے ظلم. مسلمانوں پر ظلم کیا گیا. اینڈ they were neglected in each and every field, in each and every aspect of life. ہر طرح سے ان کو نظر انداز کیا گیا. It was difficult for Muslims to do any kind of business and trade. تجارت کرنا یا کاروبار کرنا مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ مشکل بنا دیا گیا تھا. اور ان تمام مشکلات کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر سپریشن کا کنسپٹ ڈیولپ ہونا سٹارٹ ہوا, جو کہ ایک نیو آئیڈیالوجی کی فارم میں سامنے آیا. نیکسٹ پوائنٹ از اسٹوڈینٹس, کامن اکنامک آبجیکٹیوز کے بعد ہمارا نیکسٹ پوائنٹ ہے کامن کلچرل آبجیکٹیوز. جی اسٹوڈینٹس, کامن کلچرل آبجیکٹیوز, مشترکہ ثقافتی مقاصد. Prior to the British rule in India, Urdu was the national language here. When the British rule established, they implemented English as national language. انگریزوں کے آنے سے پہلے اردو قومی زبان تھی, لیکن انگریزوں کی حکومت بننے کے بعد انہوں نے اردو کو قومی زبان کے درجے سے ہٹا کر انگلش کو قومی زبان کا درجہ دے دیا. آن دی ادر ہینڈ, ہندوز وانٹیڈ ٹو ریپلیس اردو ود ہندی. ہندو یہ چاہتے تھے کہ اردو زبان کو ختم کر کے بالکل اس کی جگہ پہ ہندی زبان کو لایا جائے, اور ان کی اسی ڈیمانڈ کی وجہ سے ہندی اردو کنٹروورسی اسٹارٹیڈ ان 1867. 1867 میں اردو ہندی تنازع ہوا, جس میں کہ ہندوؤں نے بنیادی طور پر یہ ایک موومنٹ لانچ کر دی تھی کہ اردو کو ریپلیس کیا جائے, ہندی کو امپلیمنٹ کیا جائے, جس میں چند ایک جو برٹش گورنرز اور وائس جو رولرز تھے وہ بھی ان کو سپورٹ کر رہے تھے. اور اسی وجہ سے یہ 1867 کی ہندی اردو کنٹروورسی سٹارٹ ہوئی. اب یہ بیسیکلی ہندی اردو کنٹروورسی جو تھی, تو اس میں اگر ہم تھوڑا سا ڈیٹیل اس کی دیکھیں کہ دونوں لینگویجز کے اندر ہندی اور اردو لینگویج میں بیسک ڈفرنس کیا تھا. دیر واز دا ڈفرنس آف اونلی مینوسکرپٹس, رائٹنگ سٹائل کا ڈفرنس تھا بیسک. ہندی واز ریٹن ان دیوناگری اور سنسکرت سٹائل, وائل اردو واز ریٹن ان عربک سٹائل. ہندی کو دیوناگری یا سنسکرت رسم الخط میں لکھا جاتا تھا, جبکہ اردو کو عربی رسم الخط میں لکھا جاتا تھا. اور عربی چونکہ مسلمانوں کی مذہبی زبان تھی, تو اس بیس کے اوپر ہندوز تھاٹ دیٹ دس از the typical religious language of Muslims. وہ اردو کو بھی اسی سٹیٹس میں لے کر آ رہے تھے. جبکہ رسم الخط کے علاوہ, رائٹنگ سٹائل کے علاوہ دونوں لینگویجز میں بہت زیادہ سملیرٹیز تھیں. دیر گرامیٹیکل اسٹرکچر, دیر ورڈنگ, دیر سینٹینس اسٹرکچرز, آلموسٹ 80 to 85% سملیرٹیز تھیں اس کے اندر. اب اسٹوڈینٹس یہ پوائنٹ بھی ایز شارٹ کوشچن آپ سے پوچھا جا سکتا ہے, which is actually the question there. Question number 9. In which manuscripts were Urdu and Hindi language written? اردو اور ہندی زبان کو کس رسم الخط میں لکھا جاتا تھا؟ Because of this, Muslims were forced to think that they cannot maintain their separate identity in United India. چونکہ یہ جو ایک لینگویج کا ایشو کریٹ ہو گیا تھا, اور جسٹ رائٹنگ سٹائل کو ایکسیپٹ نہ کرنے کی بیس پر ہندوز ور ٹرائنگ ٹو ریپلیس دا ہول لینگویج. مسلمان یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ وہ متحدہ ہندوستان میں کسی بھی صورت میں اپنا علیحدہ تشخص برقرار نہیں رکھ سکتے, اور اسی وجہ سے مسلمانوں نے اپنے لیے ایک الگ ملک بنانے کی جدوجہد شروع کی, اور آزادی کا نظریہ پاکستان وجود میں آیا. At the end, students will write conclusion of this topic. اس ٹاپک کا حاصل کلام ہوگا
کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب بھی ہم کسی لانگ کوشچن کو اٹمپٹ کرتے ہیں تو ایٹ دی اینڈ ہم نے یہ حاصل کلام یا کنکلوژن لکھنا ہوتا ہے ان وچ وی ہیو ٹو کنکلوڈ دا ہول ٹاپک ان 1 to 2 sentences آف آور اون. تو سمپل ہے کہ پاکستان کا قیام 20ویں صدی میں ہوا جو کہ ایک نظریے کی بنیاد پر وجود میں آیا. نظریہ مختلف وجوہات کی بنا پر وجود میں آتا ہے جس میں مذہب، تعلیمی مقاصد، معاشی مقاصد اور ثقافتی مقاصد اہم ماخذ ہیں، اور انہی وجوہات کی بنا کے اوپر نظریہ پاکستان بھی وجود میں آیا تھا جس کی بنیاد پر مسلمانوں نے آزادی کی تحریک چلائی اور ایک الگ ملک حاصل کیا. These were the main points of the topic. I hope you people have understood the concept. Concept آپ کو I hope سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور آپ لوگوں نے obviously questions start میں نوٹ ڈاؤن کر لیے تھے، ان کے آنسرز بھی ساتھ ساتھ during lecture ہم نے نوٹ ڈاؤن کر لیے. At the end, once again, I would like to request all of you that if you still not have subscribed my channel, please do subscribe it and also like and share the videos. Thank you very much.